शुरू करता हूँ रब्बे करीम के नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। लाइव प्रोग्राम अवाम की बात लिया टीवी एचडी से पेश खिदमत है। मैं हूं आपका मेजबान राना सुल्तान महमूद अख्तर। इस प्रोग्राम को सुनते हुए और देखते हुए तमाम दोस्तों को राना सुल्तान महमूद अख्तर का सलाम। आज के इस हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ रखते हैं, मोहतरम प्रोफेसर अख्तर वहाब साहब। सबसे पहले तो मैं जनाब अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मसरूफ तरीन दौर में उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और वो यहाँ तशरीफ लाए। मैं उनको खुशामदीद भी कहता। जहां तक मार अख्तर वहाब साहब का तारुफ है तो मोहताज तारुफ नहीं, एमफिल उर्दू हैं और मेरे जिला लिया की एक बड़ी बिरादरी उमरा बिरादरी के चश्मो चराग। इनके वालिद मोहतरम भी सियासी और समाजी शख्सियत थे और इनके एक और बुजुर्ग मार अब्दुल हक साहब जो सराकी अदब में एक मकाम रखते। इसी तरह मार मंजूर हैं सुमरा साहब, सुमरा फैमिली के चश्मो चराग थे और एमएनए रहे। इसी तरह मार फजल हुसैन सुमरा साहब, गोया के मार साहब एक समाजी और सियासी शख्सियत हैं और अवाम के मसाइल से अच्छी खासी वाकियत रखते हैं और आम आदमी से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो वक्त की किल्लत के पेश नजर मैं तारुफ को मुख्तसर करते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि माहर साहब एक सियासी, एक समाजी शख्सियत के अलावा एमफिल उर्दू और तारीख के माहिर एक दोस्त हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आज हमारे प्रोग्राम में इनका तशरीफ लाना, मौजूद सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये अवाम की बात, और अवाम की बात प्रोग्राम में हम सिर्फ अवाम के मसाइल की बात करते हैं, उनके हल का भी हम उनका हल भी पेश करते हैं और फिर हम उनके इन मसाइल को हल कराने के लिए अपनी जिदोजहद भी रखते हैं, करते हैं और फीडबैक भी लेते हैं। और आप दोस्तों का मैं इंतहाई मशकूर हूं कि अवाम की बात प्रोग्राम को आप हजारों की तादाद में जो दोस्त हमारे सुनते हैं और जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और आपकी हौसला अफजाई की वजह से ये प्रोग्राम जो है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकिनार हो रहा है। तो अब मैं जनाब प्रोफेसर अख्तर वहाब साहब की तरफ आपको ले चलता हूं और इनसे एक बड़ा अहम सवाल करने वाला हूं कि ये हमारा जो मुआशरा है या हमारा लिया है या पंजाब है, हमारे बहुत से मसाइल और इस समाज में बहुत से मसाइल को हल करने के लिए भी हमारे अंदर एक शऊर होना चाहिए, हमारे अंदर जुस्तजू होने चाहिए। हम अपने मसाइल को जो है वो बेनकाब क्यों नहीं करते, हम अपने मसाइल के लिए जिदोजोर क्यों नहीं करते। तो मार साहब, गुजारिश ये है आप हमें बताएंगे कि ये हमारा जो मुआशरा है ये इतने मसाइल के बावजूद इतना बेहिस क्यों है और ये इतना मायूस क्यों है, और ये अपने मसाइल को हल करने के लिए, अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए ये क्यों नहीं उठता। जनाब मार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम राना साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि अपने प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दी और इजहार ख्याल का मौका दिया। आपके इस प्रोग्राम में और आपके इस
سوال کے جواب میں ایک لیا ہو، پنجاب ہو، پاکستان ہو، مسائل بہت ہیں۔ اگر مسائل بہت سے ہیں تو پھر ہمیں بے چین و مضطرب ہونا چاہیے کہ ہم انہیں حل کریں، لیکن جب ہم مسائل کو دیکھتے ہیں اور عوام کے ریسپانس کو دیکھتے ہیں تو صورتحال مایوس کن ہے۔ جی مثلا ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں اور پورے ملک میں بہت سے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں۔ جی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل امریکہ آ کے حل کرے، ہم برطانیہ ہماری مدد کرے، چائنا سی پیک بنائے اور چائنا بزنس کرے اور ہم فقیروں کو کھلائے۔ روس آئے، وہ ایک سٹیل مل اس نے لگا کے دی، کچھ اور بھی ہمیں لگا کے دے۔ گویا ایک ذہنی محتاجی کا رویہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کے لیے، عوام اپنی پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے خود نہ سوچنے پر تیار ہیں نہ عمل کرنے پر، بس اس انتظار میں ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں کچھ قرض دے دے تو ہمارے کچھ دن اچھے گزر جائیں۔ لیکن یہ رویہ قانون فطرت کو دعوت دینے کے مترادف۔ عالم اسلام پر ایک نظر ڈالیں، مسلمانوں کی بادشاہتیں تھیں اور بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں، اسی رویے کی وجہ سے ختم ہو گئیں کہ نااہل حکمران آ گئے، عوام سے ان کا رابطہ کٹ گیا، عوام کے مسائل سے حکمران بے خبر ہو گئے، تو مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی اور یہاں پر 7 سمندر پار سے ایک قوم، برطانوی قوم، ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف شکل میں نازل ہو۔ جی اسی طرح عثمانی ترک تھے، آج ان ترک بادشاہوں کا نام و نشان ہے۔ ایران میں بادشاہت تھی، وہ ختم ہو گئے۔ بس بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں سوچیں گے اور اس کے حل کے لیے ہم خود کوشش نہیں کریں گے، مسائل کی نشاندہی کے لیے ایک دفتر درکار ہے کہ کہاں ہماری انتہا پسندی ہے، مذہب کے حوالے سے، لسانیات کے حوالے سے، قومیت کے حوالے سے، سیاسی تعصبات کے حوالے سے، فرقہ واریت کے حوالے سے۔ یہ مسائل ہیں۔ یورپ ان مسائل سے دوچار رہا ہے۔ فرانس میں انقلاب اسی لیے آیا کہ وہاں کی حکومت عوام سے کٹ گئی۔ اسی طرح امریکہ پر برطانیہ کی بادشاہت تھی، یعنی امریکہ بر اعظم برطانوی نو آبادی تھی۔ تو مسائل ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن امریکنز نے برطانیہ کی غلامی سے نجات حاصل کر، اسی طرح خود برطانیہ وہ فرانس کا غلام تھا، 200 سال جنگ لڑی اور آزادی حاصل کی۔ آج ہم اپنے مسائل کو دیکھیں، قائد اعظم نے ہمیں ایک خوشحال ملک عطا کیا، لیکن جب ہم یہ کہیں کہ اگر شہر میں مسائل ہیں، آلودگی ہے، پانی ہے، تو بلدیہ حل کرے، گورنمنٹ حل کرے، سوال یہ ہے کہ ہم خود کیوں نہ حل کریں؟ جب تک ہم مسائل کو خود حل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، مسائل اسی طرح رہیں گے، مسائل بڑھتے رہیں گے۔
ऐसी सूरत हाल में ये तवक्को रखना कि ये हुकूमत ठीक कर देगी, ये बल्दिया ठीक कर देगी, कोई ठीक नहीं करे। मसाइल इसी तरह रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। हमें चाहिए कि हम मिल बैठ। अब जरा उस लम्हे को चश्मे तखय्युल से देखें, जब मुगल जवाल पजीर हो रहे थे, यहाँ सिखों की हुकूमत थी, जी तो सिखों ने, रंजीत सिंह ने यहाँ लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था। जी ऐसे आलम में सर सैयद जैसा शख्स उठा, उसने किसी किस्म के रुकावट और मसाइल को खातिर में न लाते हुए अपना एजेंडा दिया कि ठीक है, हम गुलाम बन गए हैं, जी लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम गुलामी की जंजीरें न तोड़ें। सर सैयद ने एक कुंजी, एक चाबी हमारे हवाले की कि हमारे मसाइल एजुकेशन से हल हो। जी और हमने देखा कि सर सैयद का लगाया हुआ पौधा अलीगढ़ कॉलेज की शक्ल में और फिर अलीगढ़ तहरीक की शक्ल में पूरे बर्रे सगीर को गुलामी से निकालने में कामयाब हो गया। आज भी हमें उसी रूह की जरूरत है कि अपने मसाइल हम खुद हल करें। बहुत खूब जनाब, बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छा वजाहत कर दी है। अब ये सर वैसे ये हमारे जो मसाइल हल करने के लिए जो मुआशरे के अंदर अब एक नया रुझान पैदा हुआ है कि ये मुस्बत हमारी जो सोच है वो बहुत कम होती जाती है और मनफी रुझानात जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो हम अपने मसाइल को हल करने के लिए गुफ्तगू की बजाय तो हम ये जंग जदल और लड़ाई झगड़े का जो सिलसिला हम जो है चाहते हैं, जिससे मसाइल बढ़ते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये सिलसिला जो है ये हमारी सियासत में भी इन्वॉल्व हो चुका है, हमारे हमारे कुर्ब जवार में हर जगह जो है, हमारे शहर में, गली में, बाजार में अब ये एक रवैया है। तो सारे इस रवैये का जो है ना ये मतलब है क्या हल है, हमें क्या करना चाहिए? राना साहब, आपने कौम की दुखती रग पर हाथ रख कि हम अपने मसाइल का रोना तो रोते हैं, उनके असबाब पर गौर नहीं करते कि ये मसाइल पैदा क्यों हुआ। जी और अगर गौर किया जाए कि आज हम जिन बहुत से मसाइल से दो चार हैं, वो मसाइल कहीं बाहर से नहीं आए, हमारे अंदर से, हमारे आमाल से फूटे हैं। जी उनमें से सबसे अहम हमारी नफ्सियात की ये उलझन है कि हम इनटॉलरेंस और यानी अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। हमारी सूरत हाल ये है कि इनफरादी जिंदगी से लेकर इज्तमाही जिंदगी तक हम अपने भाई की, पड़ोसी की, शहरदार की मामूली सी बात पर इख्तलाफ की शक्ल में हम सब्र और तहम्मुल से काम नहीं लेते। ये मसाइल हमारे कैसे हल हो सकते हैं? हाँ जी, ये मैं इसी तरफ आ रहा हूं कि अगर हमारा वतीरा यही रहा तो जिस तरह हम मसाइल में घिरे हुए हैं, घिरते रहें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे घर की खवातीन घर की सफाई की, कूड़ा करकट गली में फेंक दिया। अब सारे घरों का कूड़ा करकट अगर गली में आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सीवरेज और नालियां और नाले बंद हो जाएंगे। और जब ये आलूदगी बढ़ेगी, जो ही बारिश आएगी तो पानी की निकासी मुमकिन नहीं रहेगी। रिजल्ट क्या होगा? हम देख रहे हैं जब भी लिया में बारिश आए, बाराने रहमत हमारे लिए बाराने रहमत बन जाए। शहर के ऊंचे गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही। अब गुज़श्ता दिनों जो बारिश आई जी, मैं इत्तफाक से मियाँ इलाही बख्श
کہ فرزند میاں امداد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ بارش کا شور ہوا، تو میں نے کہا بارش رک جائے، بارش تو رکی، پھر میں نے دیکھا ایک دریا ہمارے سامنے بہ رہا ہے، نکلنے کا راستہ ہی نہیں۔ جی تو میں نے کہا چلو میں یہاں سے کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہوں۔ تو میاں امداد کہنے لگے آپ گزر کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، داخانے سے لے کر اسلم موڑ تک پانی ہے، کرنال والی مسجد کے سامنے سے لے کر چوک صابوں تک پانی ہے، پھر اسلم موڑ سے لے کر ریلوے پھاٹک تک پانی ہے، عیدگاہ میں پانی ہے، ہر جگہ پانی ہے۔ تو خیر یہ جو ایک تکلیف دہ صورتحال پورا شہر جانتا ہے جی کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے پھر الزامات لگاتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، بلدیہ یہ نہیں کر رہا کہ پانی کی نکاسی کا بندوبست کرے۔ بھائی ساری ذمہ داری بلدیے پر نہ ڈالیں۔ کیا اہل محلہ نے ایسا کیا ہے کہ چندہ اکٹھا کر کے، زیادہ نہیں 500-600 روپے اکٹھا کر کے، تو ہر محلے کے لوگ اپنے علاقے سے پانی کی نکاسی کا اگر خود بندوبست کر لیں تو ہم بلدیہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جو ادارے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اداروں کی ضرورت نہیں ہے، اداروں کی ضرورت ہے، مگر جس طرح ہماری آبادی بڑھی ہے مسائل بھی اسی تناسب سے بڑھے ہیں۔ اب اداروں کے پاس بھی ہمارے بھائی بند بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، اداروں کے افراد بھی نہیں کرتے۔ نتیجہ اس کا آپ کے سامنے ہے کہ جب بارش آتی ہے تو پورا شہر بند ہو جاتا ہے، گزرنے کی کہیں شکل نہیں۔ اسی طرح ایک اور پہلو دیکھیں کہ ہم نے ڈینگی اور کورونا کا وائرس فیس کیا ہے، علاج اس کا یورپ نے ڈھونڈا، وہاں کی یونیورسٹیوں نے ڈھونڈا، لیکن ہم بطور قوم ٹھیک ہونے کے لیے تیار۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انحطاط ہوتا ہے تو وہ ایک پہلو کا نہیں ہوتا، سارے یعنی ہم پہلو انحطاط ہو۔ اب آپ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات کہ ہر شخص جلدی میں ہے، وہ گزرنا چاہتا ہے۔ اب ہر شخص ہی جب گزرنا چاہتا ہے تو ٹریفک پھنس جاتی ہے، بلاکیج ہو جاتی ہے۔ آپ ابھی چلے جائیں کہ امام خانہ حسینیہ اسلم موڑ تک آپ پیدل ہوں بھی گزر نہیں سکتے، تو گاڑی والا کیسے گزرے گا؟ کیوں کہ جہاں دکانداروں نے تجاوز کیا ہوا ہے وہاں ہماری غفلت اور نااہلی کا عالم یہ ہے کہ لوگ گزرنے کے لیے رانگ سائڈ پر بھی جمع ہو جاتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ بھی راستہ کہاں سے۔ اب مسائل یہی ہیں کہ ہم تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں، اور قرآن حکیم کا اٹل فیصلہ ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنے حالات کو تبدیل نہیں۔ ہم جب تک خود تبدیل نہیں ہوں گے، میں آپ کو یہ بات بر صغیر کے حوالے سے جو ہم پر لاگو ہوتی ہے کہ انگریزوں نے جب قبضہ کر لیا تو سر سید احمد خان لاٹھی لے کر انگریزوں سے لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ نفس پر ہاتھ رکھا، بھی کون جاہل ہے، اگر اس کو ہم ایجوکیٹ کر دیں تو ہم غلامی سے نکل آئیں گے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ علی گڑھ کالج نے ہمیں غلامی سے نکالا اور علی گڑھ تحریک کے نتیجے میں پاکستان کا قیام۔ تو اس طرح ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم امریکہ، برطانیہ، چائنا اور روس کی طرف نہ دیکھیں،
خود اپنے لیے ہر گلی، ہر محلہ، ہر یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، ضلع کونسل کی سطح پر ہمارے دوست احباب، ہمارے سیاسی کارکن بیٹھ کر سوچیں اور اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کا ریزلٹ یہی ہوگا، ہمارے مسائل بڑھتے چلے جائیں۔ ہم قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اگر چلیں کہ قائد اعظم نے سیاست کی، کبھی جیل نہیں گئے۔ سیاست کے لیے انہوں نے ایک اصول بنایا کہ جس حد تک انگریز ہمیں موقع دیں گے ہم کوشش کریں گے، جہاں وہ روک دیں گے ہم روک دیں گے، لیکن اپنی عقل و دانش اور تدبر سے اس غلامی کی تاریک راہ کو روشنی میں بدل۔ آج ہمارے لیے وہی طرز عمل پھر اختیار کرنا ہمارے مسائل کا حل ہے۔ زبردست سر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی ہے۔ اب کسی دوست کی طرف سے سوال آیا ہے کہ سر کیا ہم ایک کیا قوم ہیں یا کوئی ہم ایک ریوڑ ہیں، اور ہمیں جو ہے نا اس حالات میں جو ہے نا وہ کس طرح چلنا چاہیے؟ یہ سوال تو بڑا گہرا سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے۔ قائد اعظم نے تو بر صغیر کے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو جو مختلف علاقوں میں تھے اکٹھا کر کے ایک قوم بنا دی جی، اور ہم نے پھر اس قوم کو ریوڑ میں تبدیل کر دیا۔ آج ہم بلوچ بھی ہیں، پختون بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، ہم کشمیری بھی ہیں، یہ سارے چیزیں ہیں جی، لیکن کیا ہم پاکستانی بھی ہیں کہ نہیں؟ جب جو ہی یہ سوال آتا ہے تو سب سے بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ مثلا کالا باغ ڈیم ہے، ہم تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے۔ کالا باغ ڈیم بن جائے اور ہمیں مفت بجلی ملے تو ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا اور ہمیں مہنگی بجلی بھی برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ کالا باغ ڈیم کی شکل میں ہمیں مفت بجلی میسر ہو سکتی ہے، مگر وہاں نوشیرہ والے کہتے ہیں ہم ڈوب جائیں گے، بلوچستان اور سندھ والے کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیم بنا تو سندھ کا پانی پنجاب استعمال کرے گا، ہمارے علاقے خشک ہو جائیں گے۔ اب یہ جو عدم تحفظ کی ایک ذہنی فضا ہے اس نے ہمیں قوم نہیں بنی۔ ہم بطور قوم سوچنے کی بجائے علاقائی اور گروہی حد بندیوں میں ایسے محصور ہوئے ہیں، ایسے گرے ہیں، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور ہمارے مسائل حل کر دے، ہم خود حل کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ حل یہی ہے، قوم بھی ہم تب بنیں گے نا، قوم کے لیے پہلے جزو ہے اور جزو فرد ہے۔ اگر فرد ٹھیک نہیں، اگر فرد جو ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو لا محالہ جو اجتماع ہوگا وہ ایک ہجوم تو ہوگا، وہ ایک ریوڑ تو ہوگا، وہ ایک قوم نہیں ہوگی۔ قوم تو ہے جیسے جاپانی جن پر ایٹم بم گرا اور ان کی معیشت کے ساتھ آبادی پر بھی ایک کاری ضرب لگی، مگر انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ یعنی افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم، اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب تک ہم ایسے نہیں سوچیں، جاپانیوں نے امریکی امداد سے ترقی نہیں کی، روس اور چائنا سے مدد نہیں لی، انہوں نے اپنا پیٹ کاٹا، اپنے مسائل برداشت کیے، محنت کی، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے خود کو وقف کیا۔ آج ہم ہمارے گھر گھر میں
जापान की मसनूआत हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे कोई और। तो ये होती हैं चैलेंज एंड रेस्पॉन्स। बरतानवी मौर्रिख है टाइम बी, जो पाकिस्तान भी आया, वो मुल्तान भी आया। तो टाइम बी ने यही मसला समझा और ये बताया कि पाकिस्तानी इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामी तारीख से वाकिफ नहीं। पाकिस्तानी बरतानिया और अमेरिका का मुकाबला करना चाहते हैं और सूरत हाल है दो भाई मिलकर बैठकर किसी मसले का हल नहीं निकला। ये जो सवाल है कि हम कौम हैं या रेवड़, सच्ची बात ये है कि इस वक्त हम रेवड़ हैं, कौमी सतह पर नहीं सोच रहे। अगर सोच रहे होते तो सूरत हाल यूं न होती जैसी अब हमें। तो मैं तवक्को रखता हूं, मैं जो आपकी विसातत से गुफ्तगू कर रहा हूं, कि जब तक हम रेवड़ से कौम नहीं बनते, और कौम क्या होती है, वो कुर्बानी देना जानती है, हकूक नहीं मांगती। हकूक अगर हम मांगना शुरू हो तो सारे हकूक ही मांग रहे होंगे, जिम्मेदार कोई पूरी नहीं करेगी। जिम्मेदारी पूरी करने के लिए लाजिम है कि हम अपने फराइज को पहचान, और फराइज ये है कि हम दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करें, कुर्बानी का जज्बा हो। अगर आज पख्तून, बलोच, सिंधी ये कुर्बानी दे दें कि ठीक है आप कालाबार डैम बनाएं, तो रिजल्ट ये होगा सिंधियों को भी फायदा होगा, बलोचों को भी होगा, पख्तूनों सबको फायदा, सबको फायदा। ये इज्तिमाई सूरत हाल हमें रेवड़ से कौम में बदलेगी, और जब तक हम कौम नहीं बनते हमारे मसाइल ज्यों के त्यों रहेंगे। हम इन जंजीरों को तोड़ नहीं। और अब एक और दोस्त ने सवाल किया है कि क्या ये जो है अब हमारा अराकी सूबा, जनूबी सूबा, लिया डिवीजन, क्या ये बनने चाहिए, क्या इनकी जो है ना क्या इनका मेरिट बनता है? अच्छा, ये जहां तक है सूबे की बात, अब सारे मौजू हम इकट्ठे तो गुफ्तगू कर नहीं सकते। खरे दस तो हम एक अहम मौजू ये है कि क्या लिया डिवीजन बनना चाहिए या नहीं, ये सबसे अहम और आज की सूरत हाल का रेलिवेंट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। अब मैं ये कहता हूं कि लिया मेरिट बनने के तकाजे आज से 250 बरस पहले भी पूरा कर चुका। वो क्राइटेरिया, वो मेयार जो डिवीजन बनने के लिए जरूरी है, ये डिवीजन रहा है का मतलब ये है कि इसमें वो पोटेंशियल मौजूद है, इसे डिवीजन बनाया। हाँ, ये सूबा भी रहा है सार ये। अच्छा, फिर ये है कि लिया में दो इलाके, लिया शहर मीरानी दौर में जी, और करोड़ जसपानी दौर में जी, और फिर सदुजइयों के दौर में सूबाई हेडक्वार्टर रहे हैं, बिल्कुल रहे। अच्छा, ये क्यों रहे हैं? इसलिए आज तो इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल फोन और कंप्यूटर और तेज रफ्तार जराए हैं, कंट्रोल करना आसान है। लेकिन अगर आप 500 साल 600 साल पीछे जाएं, लंघा अहद में जी, हल को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने करोड़ को सूबाई हेडक्वार्टर का दर्जा। लंघा दौर उस वक्त उभर रहा है जब मुल्तान का सैयद खानदान तख्त दिल्ली पर पराजमान। सैयद खिजर मुल्तानी जी, अमीर तैमूर के साथ दिल्ली गया और वापसी पर अमीर तैमूर ने उसे मुल्तान और लाहौर का गवर्नर बना दिया। मगर ये है 1398 की बात। जी,
یہ باصلاحیت شخص لاہور کے ساتھ بتدریج دلی پر بھی قابض ہو گیا، نتیجتاً ہندوستان کی، پاکستان نہیں، ہندوستان کی تاریخ میں وہ تخت دلی پر فائز ہونے والا ملتان کا رہائش۔ اسی دور میں جب یہاں اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو ملتان، بہاولپور، لیا، ڈیرہ غازی خان، ان علاقوں کے لوگوں نے ملتان میں بیٹھ کر شیخ محمد یوسف قریشی جو بہاؤالدین زکریا کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اپنے علاقے کا حکمران بنا۔ جی اب چونکہ یہ حکمران دلی سے کٹا ہوا تھا تو اس پر لنگھاؤں نے دھوکے سے قبضہ کیا۔ جی اب لنگھا خاندان نے اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے روڈ کو بھی ایک صوبائی ہیڈ کوارٹر بنایا، ساہیوال کو بھی صوبائی ہیڈ کوارٹر بنایا، جنگ کو بھی صوبائی ہیڈ کوارٹر بنایا۔ انہوں نے گرفت مضبوط کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے صوبے بنا دیے۔ آج ذرا غور کریں، اگر لیا ڈویژن بن جائے جی تو اس کا جو ریڈیس ہے غور سے دیکھیں وہ پورا تھل بھی ہوگا، ہمارا دامان بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ دامان کے لیے ضرور یہ اس خطے میں جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بنیادی چیلنج یہ ہے کہ حکومت اس خطے پر نظم و نسق کو بہتر کرنے، یہاں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لیا کو فوری طور پر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنائے، اور اس میں فوری طور پر 2 اضلاع شامل کر کے توسا اور کوٹدو سے ڈویژن بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر بہتر تو یہ ہے کہ بکھر جو ہم سے قریب ترین ہے اور بکھر کے لوگ ہم سے ڈویژن کی سطح پر ملنا بھی چاہتے ہیں، تو اگر یہ ڈویژن بنا دیا جائے تو اس سے جہاں پنجاب حکومت کی گرفت، نظم و ضبط، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوگی، وہاں بہت سے مسائل کے حل کی بھی ایک شکل ہے۔ یہ بات تو بے حد ضروری ہے کہ اگر 250 برس پہلے یہ ڈویژن اور اس سے پہلے لیا اور کروڑ صوبائی ہیڈ کوارٹر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اب اگر صوبہ نہیں، حالانکہ سلاطین دہلی کے دور میں، مغلوں کے دور میں ملتان ایک بڑا صوبہ تھا، اور جب ملتان صوبائی ہیڈ کوارٹر تھا، دلی کے بعد دوسرا بڑا صوبہ، تو یہاں مسائل بہت کم تھے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت مضبوط تھی۔ منگولوں اور تاتاریوں نے حملے کیے تو ملتان کی صوبائی حکومت نے اپنے وسائل سے انہیں روک دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مغلوں کی قائم کردہ روایات، یہ مغل دور میں سیت پور کا علاقہ علی پور کے جو ساتھ ہے یہ صوبائی ہیڈ کوارٹر رہا ہے، ڈیرہ غازی خان بھی صوبائی ہیڈ کوارٹر رہا ہے، اور دلچسپ بات کہ لیا خود اور کروڑ سے پہلے محمود کوٹ پر محمود خان گجر جو ہے وہ یہاں کا گورنر، تو لیا چونکہ مظفر گڑھ سے ہی وہ جو ڈیزرٹ شروع ہوتا ہے تھل کا، تو محمود خان گجر نے تھل کو کنٹرول کرنے کے لیے محمود کوٹ کا قلعہ بنایا جو آج بھی اس کی نشانیاں باقی ہیں، اور وہ شخص لیا، بکھر تک، خوشاب تک اس نے اپنی گرفت مضبوط رکھی ہوئی تھی۔ پورے تھل کو اس نے اپنے نظم و نسق کے تحت ایک مضبوط صوبے کی حیثیت دی ہوئی تھی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، اور قائد اعظم کے سامنے بھی یہ تجویز تھی اگر وہ آئین بناتے تو پاکستان کے متعدد صوبے بنا دیتے۔ اب ذرا غور کریں کہ ہم نے یوگ سے لے کر ہب چوکی تک اتنا طویل بڑا صوبہ بنایا ہوا ہے،
اس کو کنٹرول کرنا، اس کے مسائل حل کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی طرح آپ ذرا پنجاب کی صورتحال دیکھیں، سابقہ کو بھی دیکھیں اور وہوبا لدڑا کو بھی دیکھیں اور مری کو بھی دیکھیں، یہ ایک بڑے ملک کا نقشہ ہے، صوبے کا نقشہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح سوچا جائے کہ اس پنجاب کو جس طرح انڈیا والوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، اگر ہم بھی اپنے پنجاب کو انتظامی طور پر، میں لسانی بات نہیں کہتا، اس کا نام جس طرح ملتان کا ماضی میں نام ملتان ہی تھا، صوبے کا نام بھی ملتان تھا، پشاور صوبے کا نام پشاور تھا، لاہور پنجاب نامی صوبے کی بجائے لاہور صوبائی دارالحکومت۔ اسی طرح اگر لسانیات سے ہٹ کر انتظامی بنیادوں پر صوبے بنا دیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے بہت سے مسائل کا حل نہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھے پروفیسر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے یہ بتایا کہ یہ جو بڑے صوبے کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر یہ انتظامی طور پر جو چھوٹے یونٹ بنا دی جائیں، جیسے کہ ترکی کے اندر آپ ترکی میں دیکھیں آپ کے وہاں کتنے اضلاع ہیں اور کتنے صوبے ہیں، افغانستان میں دیکھ لیں، یہ بات بالکل بالکل مار صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ کہ ہمارے جو ہے انتظامی بنیادوں پر جو ہے یہ ملتان ڈویژن بھی بننا چاہیے، اپنا صوبہ ملتان کو صوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور ہمارا جو یہ ہے اپنا لیا اس کو ڈویژن بنایا جائے، اور یہ جنوبی صوبہ جو بھی پنجاب رکھیں، یا واقعی بات صحیح ہے کہ آپ انتظامی طور پر جو ہے وہ جو بھی نام ہو، چاہے وہ لیائی صوبائی ہیڈ کوارٹر بن جائے تو یہ بن سکتا ہے۔ تو ڈویژن جو ہے اس کا ہمارا جو میرٹ بنتا ہے، یہاں پر جو ہے کمال خان صاحب جو میرانی تھے انہوں نے 1520 کے اندر یہاں پر اس کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ یہاں اس کو بنایا تھا، یہ اس وقت بھی یہ جو ہے نا یہ مطلب ہیڈ کوارٹر تھا، ڈویژن ہیڈ کوارٹر تھا، اور 676 کلومیٹر لاہور سے لے کر زوب تک کا جو فاصلہ ہے، واقعی اس پورے فاصلے کے دوران یہاں کوئی بھی ہے صوبائی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے۔ تو یہ یعنی بات مار صاحب کی صحیح ہے۔ تو ہم جو ہے نا یہ حکومت سے اس پروگرام کے ذریعے جو ہے ہم ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم جتنی جلدی ممکن ہو ہماری جو محرومیوں کو ختم کیا جائے، اور تھل دمان کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جناب اجلیہ کو جو ہے وہ ڈویژن بنایا جائے۔ معزز سامعین اور ناظرین، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے میں اب جناب مار صاحب سے جو ہے آخر پر یہی کہوں گا کہ آپ سر اس موقع پر اس پروگرام کی وساطت سے آپ عوام کو کیا اپنا میسج دینا چاہیں گے؟ میں الحمدللہ ایک طویل عرصہ درس و تدریس سے وابستہ رہا، پھر گورنمنٹ کالج لیا کا پرنسپل بنا، 10.5 برس تک پرنسپل رہا۔ میں نے پڑھایا ہے طالب علموں کو، ان کی نفسیات کو جانچا ہے، میں نے والدین کے مسائل کو سمجھا ہے۔ والدین چاہتے ہیں بچے پڑھ جائیں، بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھیں، تو اس کے بعد ہماری معاشی ترقی کا بندوبست بھی ہونا چاہیے۔ ایسے عالم میں جو کارکنان ہیں پست و کشاد ہیں، ہمارے حکمران اور سیاستدان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ عوام کی حالت اعزار پر غور کرے کہ لوگ پیٹ کاٹ کر بچوں کو اگر پڑھا رہے ہیں تو ان کا پھر یہ بھی حق ہے کہ معاشی خوشحالی اور ان کے روزگار کا بندوبست بھی کیا جائے، اور اپنے غیر ضروری اور غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کر کے ایسا کیا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ تو میں طلباء اور ان کے والدین کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ حکومت کو ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے،
لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ والدین یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ فوراً ہی تعلیمی ادارے سے نکلے اور اسے روزگار مل جائے۔ پاکستان بہت سے مسائل کا شکار ہے، یہ اس کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ بھی اسے مسائل میں گھرے ہوئے ہے۔ ایسے عالم میں ضروری ہے کہ والدین نوکری کے لیے نہیں، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے بچوں کو پڑھائیں۔ نوکری بھی ہو، لیکن کیا ہر شخص کو گورنمنٹ ملازمت دے سکتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ موجودہ دور آئی ٹی کا دور ہے، دنیا بھر میں لوگ گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں اور آن لائن وہ ان کی صلاحیتوں کو خریدا جا سکتا ہے، خریدا جا رہا ہے۔ تو پھر اچھا انسان ہونا، ورچو از اٹس اون ریوارڈ، اچھائی خود ایک بہت بڑا صلہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے بڑے ایسے لوگوں کی جو ذہنی طور پر براق ہوں، ذہنی روشن ذہن رکھتے ہوں، اعلیٰ افکار و تصورات رکھتے ہوں۔ وہ ٹیلنٹ موجود ہے جو ہمیں مسائل سے بھی نکال سکتا ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ والدین میری اس گزارش کو غور سے سنیں کہ تعلیمی ادارے میں بھیج دینا کافی نہیں ہے، بچے کے کردار، اس کی ذہنی صلاحیتوں کی مسلسل نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح اگر آم کا ایک پودا آپ لگاتے ہیں تو اس کو دیکھ بھال نہ کریں تو وہ پھل دینے سے پہلے گر جائے گا۔ کاشتکار فصل بوتا ہے تو پھر 6 ماہ انتظار کرتا ہے یہ تیار ہو جائے گی۔ تو یہ درمیانی وقت تیاری کا ہوتا ہے، وہ انتظار کرنا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے باصلاحیت نوجوان آگے آئیں گے تو یقیناً ہم مسائل سے نکل آئیں گے۔ نسل نو ہی ہمارے مسائل کا حل تلاش کرے گی۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو مستقبل کی لیڈرشپ کے لیے تیار کریں، اور ہمارا ٹیلنٹ اس قابل ہے کہ اقوام عالم میں ہم اپنا مقام بنا لیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دیا۔ عبدالرحمان فریدی صاحب نے یہ ایک فورم تیار کیا ہے، لیا ٹی وی ایچ ڈی، اس کے حوالے سے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہم بات کر سکتے ہیں، اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور پھر ہمارے سامعین ہماری آراء سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، تجاویز بھی دے سکتے ہیں، ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رواں دواں رہے گا، اور روشن فکری کی یہ جو لہر ہے بڑھتی رہے گی، اور اس سے یقیناً ہمارے بہت سے مسائل کا حل بھی نکل آئے گا۔ بے حد شکریہ جناب مار اختر وہاب، ماشاء اللہ آپ نے بہت جو ہے ہمیں اچھی معلومات دی ہیں، اور آپ نے ہماری رہنمائی کروائی ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے محترم عبدالرحمان فریدی صاحب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، جو ہمیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں، میں ان کا بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ بھی دے کر رکھے، اور ان کی عمر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دراز کرے، تاکہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وقت کے لیے چلتا رہے۔ اور میں اپنے تمام ان دوستوں کا، ان ساتھیوں کا جنہوں نے ہمارا یہ پروگرام سنا ہے اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان کی محبتوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی۔ ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ جو ہے وہ آپ دوستوں کے تعاون سے جو ہے نا عام آدمی کے مسائل کو اجاگر کر رہا ہے، اور ارباب اختیار تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اور بہت سے مسئلے جو ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کے بارے میں دوسرے جتنے ہمارے یہاں ہم نے مسائل کیا اس میں انشاءاللہ بہت زیادہ بجلی کے مسائل تھے، تو اس میں بہت زیادہ جو ہے ہم انشاءاللہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسئلے حل بھی ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ لوگوں سے آخر جو ہے آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے
آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔